बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टेलिंग्स आपका बहुत मशहूर है जी। आपने वो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो 1 लाख आप मतलब पहुँच गए। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी टीम ख़ुसूसन वो मुझे यानी उनका पैगाम था कि उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा किया जाए, मेरी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और दुआ कीजिएगा कि बस जिस तरह काम कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको ठीक ठीक पहुंचती रहे हमारी तरफ से, अल्लाह ताला तौफीक इसी तरह ही दिए रखे कि न्यूट्रल रहें और अपनी ईमानदारी, अपनी तरफ से तो ईमानदारी है, लेकिन ये अल्लाह ताला की जो तौफीक होती है असल में वो होती है बुनियादी तौर पर। तो वैसे तो हर बंदे को अपना आप ईमानदार ही लगता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता कौन कितना ईमानदार है। बहुत से दोस्त हैं उन्होंने बड़ी मुबारकबाद वाले मैसेज भी किए हुए हैं। मोहम्मद अफजल साहब हैं, अभी जो रिसेंटली मेरे सामने आया नाम मैं वो आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह अली जावेद अवान साहब हैं, और भी आफाक साहब हैं, राजा आफाक साहब और भी हैं, वो मैं नाम वक्त की किल्लत की वजह से नहीं ले सकता। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जो 23 मार्च है और 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान की जो परेड थी वो उसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, और एक ख़बर इस वक्त ब्लूमबर्ग जो है उस एक इंडियन जर्नलिस्ट ने ख़बर ब्रेक की है। UAE के रॉयल फैमिली के यानी शहज़ादों ने खबर ब्रेक की थी कि इंडिया पाकिस्तान का जो रोड मैप है पाकिस्तान की फ़ौज का और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका, वो उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि अंदर खाते पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। उस पर बात आपसे करनी है। 23 मार्च को जो परेड का किस्सा है उस पर आपको एक छोटा सा एक होता है ना रियलिटी चेक जो हिस्ट्री से होता है, वो हमारी जो रिसर्च टीम है वो पिछले 2-3 दिन से तैयार कर रही थी, तो वो आपके गोश गुजार करूँगा। और एक ख़बर ये है कि एक और कि कहानी चल रही है कि इंडिया की फ़ौज पाकिस्तान की सरज़मीन पर आके इकट्ठी मशक करेंगी, और जनाब ये क्या ड्रामेबाजी है, इस तरह करके बातें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि फिर ये हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, क्या सीन है, ये क्या है। तो वो मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, हकीकत कुछ और है। ये मेरा ख्याल है कि पहले उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त हॉट इशू वही है, और हो सकता है कि थोड़ी देर में पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज की तरफ से इसकी कोई वजाहत पेश आ जाए। जो मैं समझ सका हूँ इस ख़बर को कि 2020 में यानी कि पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन एक इंटरनेशनल तंजीम है, एक आप इलाकाई तंजीम कह लें, आप इसको जो भी कह लें, ये जो है मशरक़ वस्ता नहीं कहना चाहिए इसको, ईस्टर्न जो है मशरक़ बैद जिसको कहते हैं, वो उसके मालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें काज़किस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और रशिया है, चीन है, और पाकिस्तान है, और इंडिया है। ये शंघाई कॉरपोरेशन की ये मेंबर हैं, और इन्होंने मिल के एंटी टेररिज्म, इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुछ मशक़ें थी वो होनी थी, वो भारत की रवायती हटदर्मी की वजह से वो नहीं परवान चढ़ सकी या वो वकूफ़ पज़ीर हो सकी। पब्बी जो हमारे यहाँ नेशनल टेररिज्म काउंटर टेररिज्म का जो मरकज़ है, राहील शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया था अपने दौर में, तो वहाँ पर ये मशक़ें होनी हैं, और इन मशक़ों में इंडियन आर्मी के जो तीनों अफवाज हैं उनके 300 के करीब जो जवान और अफसर हैं उन्होंने शिरकत करनी है। पाकिस्तान, एक बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में हैं जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी में बड़ा जिसको आप कहते हैं कि एक मेरिकल्स जिसको कहते हैं मोर्जे कर दिखाए हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। श्रीलंका ने इससे पहले किया था, वो जो उनके माओ थे मेरा ख्याल है गालिबन, उनके जो थे बागी, उनको कंट्रोल किया था, तो वो भाई लोगों का काम सी पाकिस्तान था उनके पीछे, तो इसलिए वो पूरी की पूरी तहरीक को कुचल दिया गया था। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को तालिबानी शिद्दत पसंदों की सूरत में और कुछ जो इंतहा पसंद कह लें, मैं वैसे इंतहा पसंद नहीं उनको कहना चाहता, लेकिन बहरहाल चलें आप, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बंदूक उठाई हुई है। सियासी मामला एक था, बिगड़ गया, उसको कंट्रोल नहीं कर सके हम। जो हमारे बलोच कौम परस्त हैं, पख्तून तो खैर इतने नहीं हैं, कौम परस्त से मुराद है कि जो जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हों उनकी तादाद ज़रा कम है। वो PTM की सूरत में सियासी मुकालमा पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ कर रहे हैं,
تو یہ والا ایک فیکٹر جو ہے وہ ان کو ڈسٹنگ کرتا ہے, علیحدہ کرتا ہے, ممتاز کرتا ہے. تو جو لوگ بلوچستان میں سیاسی طور پر بات چیت کر رہے ہیں, سیاسی مکالمہ کر رہے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, پاکستان کے دستور کے تابع رہ کے کام کر رہے ہیں, وہ قابل یعنی تعریف ہیں وہ لوگ, اور بڑا جمہوری ان کا طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں, ان سے بھی پاکستان بیک وقت نمٹ رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب نام آتا ہے کہ انڈیا یار مطلب اٹ کتے دا ویر ہے ساڈا, مطلب یقیناً اٹ ہم ہے, اس میں کوئی وہ شک شبے والی بات نہیں ہے. اور زیادتیاں میں تاریخ نہیں دہرانا چاہتا کس طرف سے زیادتیاں کس طرف سے نہیں ہیں. پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ ہماری گھٹی میں شامل ہے, ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, اور ہمارے جو فوجی وردی پہن کے کھڑا ہے سرحد کے اوپر, اس طرف سے ایگریشن کا سامنا ہے, ہمیں بھارت کی طرف سے اپنی سلامتی کا خطرہ ہے. یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے یہ نظریہ. ہم اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ پڑھایا گیا ہے, نہ ہم نے کچھ سوچا, نہ کچھ سمجھا. ہماری مطالعہ پاکستان سے لے کے جو ہمارے ٹیچروں نے, ہمارے والدین نے, ہمارے معاشرے نے, سماج نے جو ہمیں بتایا, ہم نے وہی سبق سنا کہ جی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. پھر وہ جب آپ مطالعہ پاکستان سے باہر نکل کے کتابیں پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, اور اپنے منہ سر ہو کے جب چیزوں کو کھنگالتے ہیں آپ کتابوں کو, تاریخ کو, تو پھر آپ کی رائے کچھ اور بن سکتی ہے, لوگوں کی بنتی ہے, بنی ہے, موجود ہے. لیکن ایک ریاست کا نیریٹو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, تو اس کی فوج کے ساتھ اس کی فوج ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتی ہے, ہڑپ کرنا چاہتی ہے. تو یہ نیریٹو جو سن کے بڑے ہوئے ہیں, جن کو دن رات اپنے کانوں میں صرف دو آوازیں آتی ہیں, ایک اللہ اکبر کی آواز آتی ہے ہمیں ہمارے کان میں مسجد سے, اور دوسری آواز ہمیں جو آتی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. یہ دو ہمیں آوازیں ہم سن کے بڑے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں جب ہمیں یہ کوئی بتاتا ہے کہ جناب کہ انڈین فوج پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے ٹشیں اکٹھیاں وہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف وہ جناب مشقیں کرے گی, تو تپ چڑھتی ہے, غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا گورکھ دھندا ہے. تو بات تھوڑی سی مختلف ہے. بات یہ ہے کہ غصہ اپنی جگہ پہ بجا, لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ شنگھائی کارپوریشن کے تحت ہو رہا ہے, اور پوری دنیا ٹیررزم کو اپنا مسئلہ نمبر 1 سمجھتی ہے. اور اگرچہ پاکستان کو جو ٹیررزم جو ہم نے کاؤنٹر انسرجنسی جو کی ہے, جو ہمیں طالبان کی صورت میں, ہمیں بلوچ انتہا پسندوں یا بلوچ قوم پرستوں کی صورت میں جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ تھریٹ کا سامنا ہے, یا وہ بندوق گولی کا سامنا ہے, تو پھر اس کے پیچھے ہمیں بھارت نظر آتا ہے. کلبھوشن یادو کہاں لے کے چلے جائیں گے ہم, جو جناب طالبان کو بھی متحرک کرتا ہے, سندھو دیش کے نام پہ بھی متحرک کرتا ہے لوگوں کو, اور بلوچستان آزاد بلوچستان کے نام پر بھی وہ اپنے ہمارے دشمنوں کو یا کھڑا کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے, پراکسیز جس کو کہتے ہیں وہ لڑ رہا ہے. تو پھر یہ بھی ایک بات جو ہے وہ تنگ کرتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سال کے آخر میں یہ مشقیں ہونی ہیں, اس میں پاکستان اور بھارت اکیلے نہیں ہیں, روس ہے میں نے آپ کو بتا دیا, اور جو اور بھی ممالک ہیں شنگھائی کارپوریشن کے جتنے ممبر ہیں, قازقستان, چین, کرغستان, تاجکستان, ازبکستان, یہ سارا کچھ ہے. تو لہٰذا محبت والی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک عالمی مجبوری ہے. پاکستان شنگھائی کارپوریشن کا ممبر ہے, انہوں نے طے کیا تھا کہ یار یہ پاکستان کے تجربے سے ہمیں سیکھنا چاہیے, یہ پاکستان کا اعزاز بنتا ہے, پاکستان کا فخر ہے کہ پاکستان نے ان لوگوں کو یعنی اگر ہم اس کو سادہ کریں کہ ان لوگوں کو بھی بتائے گا کہ ہم نے آپ کا جو مکو یوں کر کے ٹھپا تھا, یہ طالبان کے پیچھے بھی بھارت اور جو یہ جو ہیں کیا عجیب جو نیشنلسٹ ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور ان کو بھی بھارت سپورٹ کر رہا ہے, کسی سے ڈھکچ بھی بات نہیں ہے. تو وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ جناب کہ یہ جو آپ نے بندے بھیجتے ہیں ہم ان کے ساتھ یوں کرتے ہیں. تو ایک یہ جذباتی سا نیریٹو میں نے بیان کر دیا, ایک عام پاکستانی کس طرح سوچتا ہے. تو دوسری بات یہ ہو گئی ہے جی کہ 23 مارچ کی جو تقریب تھی وہ 25 مارچ پہ چلی گئی ہے بارش کی وجہ سے, اور اس وقت پاکستان کے اندر سینٹیمنٹس بہت ہائی ہیں کہ یار یہ کیا کہ 14 اگست کو بھی, 6 ستمبر بھی یوم وہ دفاع, وہاں پہ بھی فوج, 23 مارچ کو بھی فوج. 23 مارچ کی کہانی کی ہے, یہ بنیادی سوال اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا ایک ہماری ریسرچ ٹیم نے بڑا محنت کر کے کام کیا, بڑا لمبا چوڑا تھا. میں ذرا اختصار کے ساتھ چونکہ ٹائم کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ اصل میں 23 مارچ تھا کیا، ہوا کیا۔ 1935 اور 1947 کے جو ایکٹ ہیں، یعنی کہ گریٹ برٹن کے ایکٹ، ان کے تحت جو انڈیا اور پاکستان کو آزادی ملی تھی، جزوی آزادی، مکمل آزادی نہیں تھی۔ اور 1947 انڈیپینڈنس ایکٹ آف انڈیا کے مطابق پاکستان اور جو بھارت ہے یہ اس وقت آزاد اور خود مختار ہونے تھے ممالک جب یہ اپنا اپنا دستور بنا لیتے۔ تو 1950 میں، یعنی کہ 26 جنوری 1950 کو بھارت نے اپنا جو تھا وہ دستور بنایا، اور راجندر پرساد ان کے پہلے صدر بنے۔ گورنر جنرل جو تھے وہ فارغ ہو گئے، جو بیسیکلی جواب دہ تھے ملکہ کو۔ اس وقت تک انڈیا پاکستان اپنے گورنر جنرلز کے ذریعے ملکہ برطانیہ کے تابع تھے، ان کو جواب دہ تھے، ہم کلی طور پر آزاد نہیں تھے۔ تو بھارت نے بازی مار لی، وہ ہم سے 6 سال پہلے، یعنی کہ 1950 میں اس نے دستور بنایا اور اپنے ملک کا نام یوم کہہ رہا ہوں جو انڈین ڈیموکریٹک، وہ جو بھی کہہ لیں کہ کیا ہے جی اس کا اصل نام، جمہوری ریاست بن گیا، یوں کہہ لیں آپ، انڈین ریپبلک یوں کہہ لیں، یہ بن گیا اور مکمل آزاد ہو گیا۔ پاکستان نے یہ مارکہ 1956 میں بنایا، یعنی قائم کیا یا مارکا مارا کہ 1956 میں انہوں نے اپنا آئین نافذ کر دیا بنا کے، اور کہا کہ یہ 23 مارچ، چونکہ 23 مارچ کو قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان چھیڑ کے کہتے تھے نا انڈین کے، قرارداد پاکستان ہے، تو پھر وہ اس کو ہم نے قرارداد پاکستان کا ہی قائد اعظم کی زندگی میں ہی نام دے دیا، ورنہ اس کا اصل نام کاغذوں میں قرارداد لاہور تھا۔ تو اس مناسبت سے کہ ہم نے پاکستان لینے کے لیے جو پہلی قرارداد پیش کی تھی 1947 میں 23 مارچ کو، وہ خواب آج ہمارا پورا ہوا ہے 1956 میں۔ تو ہم نے اپنا دستور 23 مارچ کے دن سے نافذ کرنا شروع کیا۔ سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر جو تھے وہ کنورٹ ہو گئے گورنر جنرل سے، لیکن پھر اسی کو ہم نے یوم جمہوریہ نام دے دیا، جس طرح انڈیا نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ نام دیا تھا۔ تو پھر سین یہ ہوتا ہے کہ وہ یوم جمہوریہ کے اوپر انڈیا والے اپنا شگر لگاتے تھے کہ دنیا کے قوتوں کو بتاتے تھے کہ یعنی کہ انڈیا نے ایک جمہوری ووٹ کے ذریعے جمہوری جدوجہد کر کے جو تھا بھارت کو آزاد کروایا، اور اس دن وہ چیف گیسٹ بلاتے تھے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگوں کو، تو اور ان کے سامنے پھر ایک ٹوکن ایک جو ہوتی ہے نا پریڈ، سلامی دلاتے تھے اپنے ان گیسٹوں کو، صرف سلامی کی حد تک تھا، عسکری قوت کا اظہار نہیں ہوتا تھا اس میں۔ تو پاکستان نے بھی یہی والا کام کیا کہ 23 مارچ کو یوم جمہوریہ کا نام دیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ 1956، 1957، 1958 کہ 23 مارچ تک تو ہم نے یہ یوم جمہوریہ کے طور پر منایا، لیکن 1958 اکتوبر میں پاکستان کا جو دستور تھا وہ کڑچ کر دیا گیا، اور ایوب خان صاحب جو تھے وہ مارشل لا لگا کے آگے بیٹھ گئے۔ اب لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ یار کہ یوم جمہوریہ، نہ ملک میں اب جمہوریت تھی، نہ پاکستان میں اس وقت تک کوئی دستور تھا، تو پھر کد یوم جمہوریہ، تو انہوں نے پھر اس کو یوم پاکستان نام دے دیا، اور یوم پاکستان نام دے کے لوگوں کو آرے لگانے کے لیے، اے ٹینک وکھو، اے توپ دیکھو، اس طرح کر کے وہ جو سلامی دینی ہوتی تھی اس دن، یعنی یوم جمہوریہ کے طور پر منانے کی، یعنی کہ ووٹ کی طاقت دکھانی ہوتی تھی دنیا کو کہ جناب کہ ہم نے ایک ووٹ کی طاقت کے ذریعے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنایا تھا، اور یہ ہوتی ہے ووٹ کی طاقت۔ ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ایک ڈکٹیٹر نے فوج کی طاقت میں، کہ جس طرح 23 مارچ 1947 کو فوج نے فائر کھول کے کہا تھا کہ جناب پیچھے ہو، آزادی دے دو، انہیں جیسی لاشاں اچھا دیں گے، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال لیکن کنورٹ ہو گیا۔ اور انڈیا کی خوبصورتی یہ ہے ان کے یوم جمہوریہ میں کہ وہ دنیا کے جو ممالک کے سربراہان کو بلایا کرتے تھے ایز اے چیف گیسٹ، ان میں پاکستان 1955 میں پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد خو صاحب کو بھی بلایا گیا تھا ایز اے چیف گیسٹ۔ تو پھر آہستہ آہستہ جناب یہ جو تھا یوم جمہوریہ یہ کنورٹ ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں جی، یوم عسکریت میں، کہ ہم نے اپنی فوجی طاقت دکھانی شروع کر دی، نہ صرف پاکستان کو، دنیا کو خیر کیا دکھانی تھی ہم نے، دنیا تو ہم سے بہت زیادہ طاقتور تھی تب بھی، لیکن اب ہم نے کچھ میزائل شزائل بنا لیے ہوئے ہیں، بڑا اچھا سسٹم ہے، اور یہ پھر اگین یہ بھی جمہوریت کی دین ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی کی، جو ہمارے جمہوری لیڈر تھے یہ انہوں نے 2 طاقتیں دی، بار بار میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، ایک میزائل ٹیکنالوجی، وہ جو ہم میزائل دکھاتے ہیں، اے غوری آ گیا، اے شہین آ گیا، یہ جناب ہور کیڑا جی اپنا کافی نے
بابر یس، اور پھر ہم ایٹمی قوت بھی، یہ سارے ہمارے جو میزائل ہیں یہ اٹامک وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ بھٹو کی اور مطلب نواز شریف کے کھاتے میں لے جائیں، اور جو میزائل ٹیکنالوجی بنیادی طور پر بینظیر بھٹو اس کی ہیرو ہیں وہ لے کے آئی تھی، اور نواز شریف صاحب نے وہ ٹاما ہاک میزائل کا وہ جو ریورس انجینئرنگ کروائی تھی، وہ بھی ہم کروز میزائل جس کو غالباً کہتے ہیں اسکڈ میزائل سوری، وہ اس کو وہ بھی پاکستان کے بیڑے میں شامل ہے. تو یہ بھی جمہوریت کا ہی ثمر ہے الحمدللہ. تو اب 6 ستمبر کو بھی یوم دفاع ہوتا ہے، اس میں بھی ہم اپنی جو ہوتی ہے وہ عسکری قوت یعنی مسلز ہم نے دکھانے ہوتے ہیں کہ یار ڈولے چیک کرو. تو پھر وہ جو یوم جمہوریہ تھا وہ بھی کنورٹ ہو گیا، اور کسی یہ اتنا وہ جو آپ کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ اتنا اسٹرانگ نیریٹو ہے، یہ مسل دکھانے والا، طاقت پسندی اتنی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ جو اصل طاقت ہے، جو بیسیکلی بندوق کی طاقت نہیں ہوتی، ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، وہ کہیں پیچھے رہ گئی. اور لوگ جو ہیں وہ عادی ہو گئے ٹینک دیکھنے کے، توپن دیکھنے کے، پریڈ دیکھنے کے. تو 23 مارچ جو ہے وہ اس طرح یوم جمہوریہ سے یوم پاکستان میں کنورٹ کیا گیا، کیونکہ ایک جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ 23 مارچ کو کون سی یوم جمہوریہ منائے، کیونکہ نہ جمہوریت تھی نہ دستور تھا. لیکن اس کے بعد یہ ضیاء الحق نے پھر 2 بادشاہ کر دیا اس مطلب کہ رسم کو، یوم پاکستان والی کو. لیکن اس کے بعد جو ہماری جمہوریتیں آئیں ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو یہ والا سچ بتا سکتے جو آج آپ کو ایک صحافی بتا رہا ہے. اور وہ صحافی آپس میں تو یہ باتیں کیا کرتے ہیں لیکن پبلک کو بھی نہیں بتا سکتے یار، کیونکہ کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ یار کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ جو نیریٹو ہم نے قائم کیا ہوا تھا وہ اس کو آپ صفر کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، یہ ایک تاریخی حوالہ تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. تاریخی حوالہ، تاریخ تو تاریخ ہے پائن، تو تاریخ تو پھر آئے گی سامنے. تو یہ 2 خبریں تھیں، ایک میں پاکستان کی فوج کو خام خال تڑا جا رہا ہے کہ جی انڈیا نال مل گئے مک گئے. ایک اور خبر تھی وہ پھر میں بتاؤں گا، وہ جو شہزادوں کے حوالے سے تھی، یو اے کے شہزادوں کے حوالے سے کہ کس طرح پاکستان اور جو انڈیا ہے یہ وہ جو کہتے ہیں امن کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ ذرا تفصیلاً پھر وہ ٹائم تھوڑا ہے پھر بتاؤں گا میں آپ کو. لیکن یہ اس خبر کا کرکس یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ تیسری قوتوں نے، جن میں یو اے بھی شامل ہے، اور یو اے نے بھی کسی کے کہنے پہ، ظاہر ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ وہ سیز فائر ہوا ہے. اور اب شاید آنے والے دنوں میں مذاکرات ہوں گے، لیکن وہ مذاکرات جو ہیں وہ یہ نہیں کہ کشمیر ساڑھے نہ لگ جائے گا. یہ جو سرحد بند پڑی ہے جہاں سے تجارت ہوتی ہے، یہ واگا والی، وہ کھل جائے گی. اور جو سفارتکار پلوامہ والے ایشو کے اوپر چلے گئے تھے، بھارت نے بلوا لیا تھا، ہم نے بھی بلوا لیا، وہ شاید واپس آ جائیں. تو پرانی تنخواہ پر ہی یہ تعلقات جو ہیں یہ بحال ہوں گے، اور کشمیر ہندا رہے گا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.